बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से we start another session episode on the Coffee with CEO by Ijaz Nisar. It's really a gift, and especially for the young people by CEO Club Pakistan, for the youth, and the core objectives of this talk and conversation, rather than meaningful conversation. The first is we seek inspiration from the CEOs, how they build their empires, what are the struggles, what are the pain points, what are the pride points. The pain and pride की कहानी है जी हर CEO की. और second जो objective है, the second that's I think the direction for the young CEOs and startups. क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया में इतनी information हो गई, everybody is disturbed, distracted, तो उसके अंदर उसके vision जो होता है, वो clarity जो होती है, direction जो होती है is more important than speed itself. तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है, दोनों चीज़ों हम जिनसे पूछते हैं, पेन और प्राइड की चाहे बात हो, चाहे वो डायरेक्शन या इंस्पिरेशन की बात हो. तो हमारे पास एक बड़े ही खूबसूरत दोस्त हैं हमारे जी, अज़हर अली मलक साहब, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं. मोर देन 20 ईयर्स ही स्पेंट इन USA. एजुकेशन बाय एजुकेशन एचिसोनियन, पाकिस्तानी हैं, लाहौर से हैं, पढ़ा है, और एक बहुत खूबसूरत अपनी इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन और डिस्ट्रप्शन पे काम किया, जो कि इवॉल्व और मिनिस्ट्री ऑफ इमर्शन के नाम से इन्होंने अपने एक स्टूडियो डेवलप किया. तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये सफ़र एचिसन से USA से टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में क्या इनके आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, और क्या हाँ देखते हैं नेक्स्ट 5 ईयर डाउन द रोड डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिकल चैलेंजेस एंड द कोविड चैलेंजेस. ओवर टू अज़हर मलिक साहब. मलिक साहब, पहले ये बताएं, अज़हर मलिक साहब को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हु इज़ अज़हर? सर, अज़हर मलिक इज़ ए सीरियल एंटरप्रेन्योर. हमने सीरियल किलर सुना था. सर, जितना डेडिकेटेड एक सीरियल किलर होता है, हाय हाय, उतना ही एक सीरियल एंटरप्रेन्योर होता है जी. एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सनैलिटी दैट एक्चुअली सिट्स डाउन and looks at a situation and say कि there's a problem, I need to come up with a solution. मतलब वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन देना चाहता है, उस पर एफर्ट करता है, टाइम करता है, उसके ऊपर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वो स्वेट एक्विटी हो या हार्ड कैपिटल हो, एंड वो दुनिया से थोड़ा सा हटके होता है क्योंकि उसकी एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करती काम की, और उस प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, एंड एक एंटरप्रेन्योर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता है टू मेक पीपल्स लाइफ्स ईजियर किसी भी सेगमेंट के अंदर. मतलब आसानियाँ बांटता है जी. मुझे ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट स्पोकन द वर्ड नाउअडेज. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ जॉबलेसनेस एंड होपलेसनेस. एवरीबॉडी कैन नॉट बी दिस इज नॉट द पीस ऑफ केक एंड कप ऑफ टी फॉर एनीबॉडी कैन बी अ एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप. क्या चैलेंजेस एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से हो, चाहे वो कैश फ्लो के हवाले से हो, चाहे वो उसकी PR के हवाले से हो, आइडिया के हवाले से हो? क्या चैलेंजेस हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को जनरली फेस करने होते हैं और आपने भी किए? सर, सबसे बड़ी चीज़ जो है एक एंटरप्रेन्योर के लिए फेस करना, वो है साइकोलॉजी. ओके. क्योंकि एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहा होता है या डेवलप कर रहा होता है जिसके पीछे कमर्शियल सक्सेस होना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. उसको कमर्शियल बनाने के लिए उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसको अपने पीयर्स के अमंग एक सर्टन पीरियड के लिए सक्सेस को लेट गो करना पड़ता है, क्योंकि वो सक्सेस जनरलाइज नहीं होती. आपका करियर है ना, आपने यू जॉइन समबडी एंड यू जॉइंड एट अ मैनेजमेंट लेवल, यू MTO लेवल, यू बिकम अ मैनेजर, यू मूव ऑन, टीम लीड, एक आपको अचीवमेंट मिल रही होती है विद टाइम. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऐसी कोई इमीडिएट करियर ड्रिवन अचीवमेंट नहीं होती जो उसके पीयर्स को मिल रही होती है. उस अचीवमेंट ना होने की वजह से उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है. साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा चीज़ है जिसे उसे डील करना पड़ता है. ऑब्वियसली क्योंकि चीज़ नहीं होती है, फाइनेंशियल प्रेशर भी आता है, और मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्वेट एक्विटी को इनपुट देते हैं, अपनी स्वेट एक्विटी की, अपने नॉलेज की, और वो उनकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है. वाह वाह वाह. मतलब ये है कि जो पसीना है और जो वो खून बन जाता है और खून पसीना बन जाता है, जाके फिर कंपनी बनती है, और जब दफ्तर की जो सोफ़ा और जो टेबल है वो बेड बन जाती है वहीब साहब, तो फिर जाके कहीं कंपनी खड़ी होती है. सर, ये सोफ़ा टेबल बाद में आती है, पहले फर्श बेड बन जाता है. जी. सर, ये
سفر جو تھا آپ کا لاہور سے ایچیسن سے ادھر گیا, وہاں سے ایچیسن کے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں, ابا جی سلور سپون لے کے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے ایچیسن میں ہر کوئی بچہ جا نہیں سکتا, اور یو ایس اے بھی نہیں ہر کوئی جا سکتا. اینڈ یو دا پریولیج کہ آپ وہاں جا کے پڑھے بھی, آپ نے کمپنی بھی بنائی, ینگسٹ ماشاء اللہ, یو آر 17-18 میں آپ نے اپنی کمپنی بنا لی. یہ سٹوری جو ہے پین اور پرائڈ کی, تھوڑی سی شیئر کریں, نریٹ کریں, اس میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنس آئے, کیا آپ کو روڈ بلاکس آئیں, کیسے سفر آگے ہوگا تاکہ آپ جو ایوالو میں آپ ایوالو ہوتے رہے اور جا کے پھر ایوالو بنا لیا. سر سفر کچھ ایسا ہے کہ یس آئی ایم این ایچیسونین. سو آفٹر my matriculation, my father actually decided that in order to move, and he was a visionary, so I have to give full credit for the vision or an accelerated movement towards entrepreneurship to my father. So at a time when parents were sending their kids abroad after graduations, so now there's still a trend after move forward 20-30 years, parents are now saying that you do your A levels and you go abroad. So we're talking early 1990s. So in early 1990s, the concept was don't send your kids, just let them do the graduation, send them for masters. So my father actually sent me to high school in US. With his hard-earned money, he had the vision that having properties, having assets are useless if I'm not going to have the exposure. And he did that with all our siblings, all of his kids. He needed, or he wished for us to actually get the exposure, observe what successful people are doing, because the time we're talking about, the technology was lacking. Apart from getting to US on a plane, nothing else had changed. We are still talking about the letters, per minute call bookings, early 90s. So the exposure was necessary. So he took that risk on a 14-15-year-old kid. MashaAllah. Ji, alhamdulillah. And a lot of people told him کہ ملک صاحب بچے خراب ہو جائیں گے, یہ عمر نہیں ہے. اینڈ الحمد للہ اٹ واز ہز ہارڈ ارنڈ منی. وی کہتے ہیں نا حلال کمائی جو ہوتی ہے نا بڑی سالڈ ہوتی ہے. سو الحمد للہ وی ڈڈ گڈ. وی گاٹ دا ایکسپوجر, وی میٹ اپ ود ادر پیپل. وی ریئلائزڈ وائل ان ہائی اسکول, before even I started my freshman year, that the opportunity was just too big. Pakistan was an untapped market, not even in the news. So after my graduation from high school, when I started my freshman year in college, which was University of Connecticut, the very first semester I founded my first company, which was Crescent Technologies. Crescent Technology. Crescent Technologies, which mashallah now is the leading and probably the largest digital fashion agency of Pakistan to date. MashaAllah. So we've been around alhamdulillah for 25 years, actual 25 years, not number out of the air, because the company was founded in 96 October. Wow. So 25 years have flown by. We put in a lot of effort, a lot of sleepless nights, a lot of tech. So in our industry we say کہ جی technology internet کے اندر کہ we've been there since inception, because you've been there since 96 جب ابھی Microsoft Enterprise کے اندر بھی نہیں آیا تھا. Hotmail independent تھی, not acquired even by Microsoft. And people were talking about Hotmail like we're talking about augmented reality today. So we've been involved since then in digital media. A lot of learning. By academically speaking, I have a degree mechanical engineering. I am the worst mechanical engineer you'll come across. I can at master's level teach, if I want to, marketing. I can teach computer science, edge technologies at master's, and probably sit down and hold my own with the people who have doctorates in marketing and computer science and others. Why? Experience. 25 years, this is what I have slept, bred, eaten. Azhar, you told about the sleepless nights, and I will add restless days and sleepless nights really turn a person to an entrepreneurship. تو مجھے یہ بتائیے سر کہ ایوالو کا کیا کرنٹ اسٹیٹس ہے, کتنے نمبر آف پیپل ہیں جو کریٹڈ دا جابس, کتنے ویلیو ایڈ کیا ہے ٹو دا جی ڈی پی آف دا کنٹری, کتنا فیوچر ویژن ہے نیکسٹ 5 ایئر, کیا بزنس ماڈل ہے, کیا آپ کے ریونیوز ہیں کہ ٹرن آپ کمپنی کو اسکیل اپ کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز دس از دا ایج آف اسکیل اپ. So sir, to give you the background on Evolve, what had happened is, or transpired in journey of 25 years is, Crescent is a well-oiled machine. My younger brother is the CEO for Crescent now. I just sit as the group CEO or the group chairman, you can say. So my job inside my own company is innovation. So as CEO, which is innovation driven. So
when we looked at digital, we figured out that what's known in our industry as edge technologies, that we needed to be on the edge. So that be big data, that be augmented or virtual realities or immersiveness, that be cryptocurrencies, blockchain. So in view of that, or in lieu of that, what we did was we formulated a new company called Evolve, dealing with edge technologies only. So day-to-day wise, running Evolve became my new passion. And one of the things that we realized, and we have done pretty well, is everybody that we spoke to, and this is now since we've been in business mid 1990s, we have a lot of connectivity abroad. And I mean, we have offices in Singapore, Dubai, covering the GCC area, to Africa, Tanzania, Kenya, to US, Europe and US offices. So everybody that we spoke to outside Pakistan, we realized that nobody actually believed that Pakistani talent was good enough for any of these edge technologies, because nobody was working. So one of the very first things that we enabled, I think, is we take the talented new graduates and we actually build and train them for at least 18 months, 12 to 18 months. Our office, we have more investments in edge technologies and hardware than majority of the universities in Lahore. You can say an achievement I consider as one of my legacies also would be that I have created a better lab at Evolve than LUMS for motion detection. Okay. So LUMS equipment is about 10 years old. They're still using the same equipment, and we have better equipment, better everything. Reason being that in Pakistan, I've seen that people like to invest in technologies which are proven. So when the tech is new, tech is on the edge, they don't want to bring the technology in because it's expensive. So a single camera coming in nowadays can cost $20,000, $30,000, $40,000. Motion detection cameras and others, which are utilized in photogrammetry or other immersive technologies, edge technologies. So we've invested in those. We've invested in electronic hardwares, kits, so that when an employee joins us, he has access to all of that, which is much larger than any organization. And I can tell you with pride and with conviction that we're better than some of the companies sitting in New York, in Silicon Valley, Silicon Slopes. So your clientele is not only just in Pakistan but across the globe. Yes. Am I right? Yes. Why you choose the word Ministry of Immersion, MOI? So Evolve is the edge technologies, and then Ministry of Immersion is our gaming studio. Okay. So which only makes virtual reality games. Virtual reality games. That's it. So we don't make cell phone games. We don't make PC based games. We only make VR, virtual reality games, which the key word nowadays you will hear a lot in coming next 36 months is metaverse. So the goal was to train the staff in Pakistan to be capable of working and making metaverses. Just like you said, entrepreneur is a very common word today. So my internal discussions with my friends, whenever I make an intro, I tell people that I was an entrepreneur before people actually knew how to spell entrepreneur, pronounce entrepreneur, yes, or know what entrepreneurship was back in the 90s. So just like that, now we're in the immersion game with Ministry of Immersion. We identified that department about 3 years ago, and we said this is where the world is moving. And this is pre-COVID. COVID just accelerated that altogether. अच्छा एक बताएं कि ये जो इतना बड़ा एक पाकिस्तान में सैलाब आया एक बिजनेस ग्रोथ का, जिसमें रियल एस्टेट के अंदर डेवलपिंग सोसाइटीज़, तो ये आपकी जो टेक्नोलॉजी तो उनको तो बहुत बेनिफिट देती होगी कि जो क्लाइंट को उन्होंने वो अपनी सोसाइटी दिखानी है, घर दिखाना है और बताना है कि ये स्विमिंग पूल है और ये इतना ज़बरदस्त, तो मेरा ख्याल यू विल बी हेल्पिंग. सो इन फैशन के अलावा भी आप काम कर रहे हैं कि इन पाकिस्तान वी हैव नॉट टैप्ड, हम काम कर रहे हैं, बट वी हैव नॉट टैप्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स येट. अभी नहीं किया. अभी इसको टैप हमने इसलिए नहीं किया कि आपने ये देखना है कि रियल एस्टेट यूजर जो है, कंज्यूमर को उन्होंने बेचना है, और जिस कंज्यूमर को बेच रहे हैं क्या वो अभी रेडी है टेक्नोलॉजी के लिए कि नहीं. ओके. मगर ऑन ग्लोबल स्केल वन ऑफ आवर क्लाइंट्स इज दमाक. अच्छा, दमाक. एंड वी हैव जस्ट डिलीवर्ड टू देम अ टोटल इमर्सिव experience for their customers for Versace villas. So they got everything done
buy us over here in Pakistan rather than going to UK based agencies or US based agencies. And with Versace you can see the luxury name is there, XYZ. So unke clientels ke liye humne karke diya. Pakistan is moving towards that direction, but we're not there yet. If you can share with us कि it is up to you कि कितनी पाकिस्तान में आप ये जो सारा सेटअप किया, पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि how much in terms of dollars you brought into Pakistan, because ultimately that is your success. Pakistan is success. देखें जी, पाकिस्तान के अंदर अब तो नंबर भूल गया. We've been bringing dollars in since 1990s through Crescent and everything. Sara client till 2008 we were solely US, UK and Singapore based clients. So dollars have been coming in like a clockwork. मतलब 500 मिलियन को 1000 मिलियन. नहीं सर, इंडियन फिल्म तो है नहीं है तो वो 3 साल में 500 करोड़ बना लूँगा. बात ये है कि नहीं, वैसे आई लव टू हियर कि बाकी ये करोड़ों रुपए की अब ये जो आप काम कर रहे हैं. आप भी देखें, ऑल जोक्स अपार्ट, नहीं एफबीआर तो पेट्रोल की टैंकी पे भी लग गया सर, पता है वो भी कहेगा पेट्रोल की टैंकी. आपको पता है इतना महंगा हो गया कि वो भरवाएंगे तो सारे एफबीआर का नोटिस आएगा जी, पैसे कहाँ से आए सर. मैं तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पूछ रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मैं उस दिन आई हुई थी, मैंने कहा जी हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, आप जैसे से मिलकर लगता है कि नहीं इंक्रीज हो रही है. सर ऐसा है कि इवॉल्व कुछ नए नंबर्स हैं. सो पिछले 3 साल के अंदर द नंबर्स अबाउट 5 मिलियन फॉर स्टार्टअप्स जी, इट्स अ बिग अमाउंट. 5 million dollars 5 million through other clients as well as our own investment that we have brought back in completely. कि भाई हमने इन्वेस्ट करना है, हमने ट्रेनिंग करनी है, हमने चीज़ें करनी है, हमने एक बेस बनानी है. वजह उसकी वजह ये है कि ये जो अभी आप सैलाब देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, एयरलिफ्ट टू जैबर वॉक्स विच इज़ चीते टू अदर इंडस्ट्रीज, जो स्टार्टअप्स के अंदर एक पैसों का सैलाब आ रहा है बहुत आ. जिसको जब अनाउंसमेंट आती है तो कहा सिर्फ ये जाता है कि 2 मिलियन आया, बट 2 मिलियन भी 30-35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाती है. 170 के ऊपर डॉलर है. सो ये जो सैलाब आ रहा है ये रुक नहीं रहा. ठीक है, इस वक्त ये कंडीशन है कि आउटसाइड पाकिस्तान वेयर मेजर मनी इज सिटिंग विच इज सिलिकॉन वैली विच इज, एंड आई डोंट कंसिडर जीसीसी एज मेजर मनी. मैं ये नहीं कह रहा कि जीसीसी से आएगा, यूरोप इज नहीं, यूरोप से भी नहीं, यूरोप से भी नहीं. बेसिक इंडिकेटर वीसी का होता है कि यहाँ पे अब वीसी को फोमो शुरू हो गया. सो आप फोमो आ गया ना जी. हाँ जी, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया पाकिस्तान के लिए. वाई? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. इस वक्त एंड नॉट माय कंपनी, अदर पीपल हु हैव डन ग्रेट वर्क. बाइकिया सुनने में लगता है छोटा सा नाम है, चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं. बाइकिया के नंबर्स इस वक्त गो जैक की सीरीज बी से बढ़े हैं. अच्छा, अभी बाइकिया की सीरीज बी नहीं हुई तो सीरीज बी के लिए, एंड गो जैक इज इंडोनेशियन. व्हेन गो जैक विच इज एज बिग एज उबर, इट्स इंडोनेशियाज उबर, जब गो जैक ने सीरीज बी रेज की थी तो उनकी वैल्यूएशन थी 250 मिलियन की सीरीज बी पे. तो बाइकिया की अब सीरीज बी के ऊपर क्या वैल्यूएशन जाती है. यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑल्दो इंडोनेशिया पाकिस्तान लुक्स द सेम, दे आर वेरी डिफरेंट मार्केट्स. इंडोनेशिया इज अ डिवाइडेड आइलैंड्स, 300 मिलियन की आबादी है बट डिवाइडेड आइलैंड्स पे है, दे नॉट इंटरकनेक्टेड. पाकिस्तान एक लैंड मैस है फ्रॉम कराची ऑल द वे अप नॉर्थ टू चाइना. ठीक है जी, एंड साउथ एज यू नो टूवर्ड्स एंड ऑफ बलोचिस्तान है, बिग लैंड मैस, 300 मिलियन की आबादी है. तो बाइकिया का जो अब नंबर आएगा, यू आर लुकिंग एट न्यू यूनिकॉर्न्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डेकाकॉर्न्स कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान प्रीटी सून. एंड कुछ पुराने प्लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व है. सो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमने जो 5 मिलियन किया, हमने एक अच्छे टाइम पे किया, हमने अपनी सोच के हिसाब से किया कि we wanted to invest in Pakistan. We're from Pakistan. I wanted to create, instead of sending my jobs to India or to Ukraine or Eastern Europe or Russia, as a matter of fact, we train people here in Pakistan. Training के लिए hardware. कितने लोग आपके इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके? Evolve के साथ जी 50 लोग involved हैं. Because these are high skilled, paying and highly skilled jobs. So these are not even कि अगर आप मुझे कहें कि programmatically speaking, these are senior people. So if you have somebody which is a ये स्किल सेट आपको मिल जाता है अवेलेबल इजीली मार्केट में? सर बनाना पड़ता है, ये ग्रो करना पड़ता है. उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटीज हैवंट इन्वेस्टेड इनफ इन द हार्डवेयर. ये वो थ्योरी नहीं है कि आप पढ़ाएंगे तो किसी को पता चल जाएगा. ठीक. सो आपको लैब्स देनी है, चीज़ें देनी है, बच्चे पढ़कर आते हैं. और फिर इंस्ट्रक्टर होने चाहिए इसके साथ. इंस्ट्रक्टर्स भी होने चाहिए जिन्हें खुद भी पता हो क्या है जी. इक्विपमेंट हो गया. सर आगे चलते हैं, ये टेक्निकल पार्ट हो गया. आखिरी छोटा सा कुछ 10 मिनट का आपका छोटा सा जो क्वेश्चंस हैं
سر یہ آپ نے لیڈرشپ اپنا انٹرپرینورشپ بتا دیا. کووڈ سے کیا سیکھا آپ نے؟ واٹ آر دا کی لرننگس آف کووڈ، پرسنل سائڈ پہ بھی اور بزنس سائڈ سے بھی؟ سر کووڈ سے اگین سنس آئی ٹولڈ یو ایم اے سیریل انٹرپرینور، میرا تو دماغ 99% جو ہے وہ بزنس پہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اور مائی وائف ہیز اے پرابلم ود دیٹ، مائی کڈز ہیو اے پرابلم ود دیٹ، بٹ وہ پرسنالٹی کا کہیں کہ ڈی این اے میں ہو گیا ہے. سو کووڈ سے پرسنلی تو یہ سیکھا کہ ٹائم فیملی کو بھی دینا چاہیے، ورک لائف بیلنس تھوڑا سا ضروری ہے. اور گڈ، بفور یو بلنک اینڈ یور کڈز آر ٹو اولڈ، تو تھوڑا ٹائم دینا ضروری ہے. ویری گڈ. یہ ریئلائزیشن ہوئی، یہ ریئلائزیشن ہوئی. اور کام میں یہ سیکھا کہ کچھ پروسیسز سائیکولوجیکلی وی آر ناٹ دیئر ایز اے فرسٹ ورلڈ نیشن، تو ہم تھوڑے سے نا ریلیکسڈ ہیں. اینڈ وہ ریلیکسیشن میں اگر آپ ورک فرام ہوم یا ادر میتھڈالوجیز یوز کرتے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر پریویلنٹلی کووڈ-19 میں نظر آئی، تو آپ کے پروسیسز ان پلیس نہیں ہیں ٹو مانیٹر اینڈ ٹو گیٹ دا بیسٹ افیکٹ، تو کمرشلی افیکٹ ہوتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹوکن میرے خیال میں جو میرے ساتھ میرے باقی کے کولیگز ہیں، وہ فریش گریجویٹس ہیں یا سینئر مینیجرز ہیں، سب نے یہ چیز بھی سیکھی کہ وی کولیکٹیولی موو ٹورڈز دیٹ فرسٹ ورلڈ گول آف ورکنگ ایتھکس. تو یہ بھی ہم نے سیکھا. تو باقی ہم نے ایک میجر چیز جو سیکھی ہے، جی آپ کے پیٹرول والی بات سے اس کو میں تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کروں گا. ہم نے یہ سیکھی کہ ہم 300 ملین ہیں. ڈیوائڈیڈ بچپن میں سنا تھا کہ لکڑی آرام سے ٹوٹتی ہے، جھوٹا بڑی مشکل ٹوٹتا ہے. اس 300 ملین کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ لاجسٹکس بند ہونے کی وجہ سے، چیزیں بند ہونے کی وجہ سے انٹرنلی ریوالو کر رہی ہے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ کئی دفعہ ایسی چیزیں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو جاتی ہیں، گاڈ سینڈ اللہ میاں کی طرف سے بھی ہیں، کہ ایز اے نیشن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ میاں چلا رہا ہے، تو اللہ میاں سچ مچ چلا رہے ہیں. ایک دم ہمیں پھر ایک نیا جادو ملا ہے اور ایک انرجی آئی ہے دوبارہ سے اکنامکس پہ کہوں. بالکل. یہ ڈیمانڈ کو کہ انکریز ہوگی، سپلائی بڑھے گی تو گروتھ آئے گی. میں آپ کو نا ارریلیونٹ تھوڑا سا ایک ٹینجنٹ کے اوپر چھوٹی سی انالوجی دوں گا. ایک اور کانورسیشن کے اندر سامنے آئی کہ جی 1980s کے اندر پاکستان واز پروڈیوسنگ اباؤٹ 20 to 30 ملین بیلس کاٹن کی، ہائی کوالٹی کاٹن کی، which was only inferior to the Spima cotton جو ایجپشن ہے. In 2021 the number is only 6 million. We have gone 500% below on our production. اور لوجسٹکس کے یہ حالات ہیں کہ چائنا سے جو کنٹینر 1500 میں آتا تھا وہ $10,000 پہ آ گیا. سو کیا ہوا؟ یکدم کاٹن دوبارہ اگانے کا خیال آ گیا اور ہم 70% ایگریکلچر نیشن ہیں. سو سر پہیہ دوبارہ چل پڑا. سو آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. مطلب اب ہم ٹریڈنگ سے ایک دوبارہ ایک ایگریکلچر کو ریئل اس کی جو پوٹینشیل ہے، یہ مینوفیکچرنگ کی طرف آئے ہیں، جو ایکسپورٹ لیڈ جو ہے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہماری اکانومی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. سر میں اس میں تھوڑا سا ٹینجنٹ یہ دوں گا. یس یو رائٹ. کسی اکانومسٹ سے بات کریں گے، کسی سے بات کریں گے، وہ کہتا ہے جی مجھے ایکسپورٹ کرنی ہے، بس شارٹ ٹرم ہے. میں نے جو چیز اس میں نوٹ کی اور انالوجی دینے کا مقصد بھی یہی تھا، in continuation of my previous comments کہ 300 ملین کی آبادی، forget about exports. بھائی آپ آپ کے پاس اپنا لوکل برانڈ ہے، لوکل مینوفیکچرنگ ہے، لوکل دھاگا، لوکل ہر چیز ہے. 300 ملین آدمی نے کپڑا پہننا ہے. آپ کیوں وری کر رہے ہیں کہ سیکے کو برانڈ کو بنا کے دینا؟ آپ نے اپنے لیے بھی بنانا ہے. اور آپ کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، آپ ایکسپورٹ نہ کریں بٹ امپورٹ کا ڈالر بھی باہر نہیں بھیجیں گے تو اکانومی تو خود ہی درست ہو جائے گی. مطلب یہ گروتھ کتنا پوٹینشیل ہے؟ میسیو پوٹینشیل ہے جی. وی ہیونٹ ایون ٹیپڈ. کسی انڈیا نے کیا ہے جیسے دوسرے ملکوں نے، چائنا نے اپنے انٹرنلی اپنی مارکیٹ ڈیولپ کی اتنی بڑی. سر آگے شارٹ کویسچنس کی طرف آتے ہیں. 3 کور کمپیٹنس کیا ہوتی ہیں کسی بھی کمپنی کو سکسیزفل افیکٹولی رن کرنے کے لیے؟ 3 کور کمپیٹنسز آف اے CEO کیا ہے ہونی چاہیے تاکہ یہ نئے اسٹارٹ اپ سیکھ سکیں آپ سے؟ سر پیشن، ایمپتھی اور لاجک ہونی چاہیے کسی بھی لیڈر میں، اور اسی کے ساتھ ہی کمپنی ڈیولپ ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ مشینس. سو پروسیس ایک اچھی چیز ہے بٹ بندے مشین نہیں ہوتے، اور انسان سے زیادہ بہتر مشین بنائی نہیں، نہ کوئی بنا سکتا. سو اگر آپ نے اپنی کمپنی کو چلانا ہے، جو کہ سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ ایک مشین کی طرح چلانا ہے، تو وہ مشین آپ کے لیے آپ کی ہیومن ریسورس ہے. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کو ایمپتھی سے، پیشن سے اور لاجک سے. سر گوئنگ فارورڈ ایک اچھا جو CEO ہوتا ہے گلوبلی، ایک کہا جاتا ہے کہ CEOs they read 50 to 60 books because CEOs are the leaders and the leaders are the readers.
آپ کی 3-4 ایسی بکس کا ریکمینڈ کریں گے اظہر کے جو ہم پڑھ سکیں, لوگ سننے والے پڑھ سکیں؟ سر بکس کے اندر میں کہوں گا آئی ریڈ سیتھ گورڈن a lot. کیا؟ سیتھ گورڈن. Seth Godin is an author on marketing side. Okay. And not marketing processes, but rather qualitative, not quantitative. So any of Seth Godin's books, جس میں Purple Cow, I would recommend. Guy Kawasaki, Rich Dad Poor Dad. ٹھیک ہے جی. اینڈ میری مینٹیلٹی اور میری سوچ نا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سو سنس آئی سیڈ میں پروسیس ڈریون نہیں ہوں, تو میں ایسی چیزیں پڑھنی یا دیکھنی چاہتا ہوں جن میں پروسیس نہ ہو, لاجک ہو, اور ہیوی ڈیوٹی لاجک ہونی چاہیے. تیسری چیز جو میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے جی آپ اردو کے اندر جہاں تو توجہ کے ساتھ شہاب نامہ بندہ پڑھے اور اس میں سے لرننگس نکالیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر آپ پنجابی پڑھ سکتے ہیں تو بابا بلے شاہ کی رباعیاں جتنی ہیں نا, دوز وڈ بی پرفیکٹ, بیکاز دے آر پرفیکٹ ایگزامپلس آف وٹ آئی جسٹ سیڈ کہ جی بندے کو سمجھنا ایمپتھی ہونی چاہیے. ہیومن سائیکالوجی بھی ہے, مطلب ٹوٹلی سائیکالوجی ہے, بٹ اس کے اندر لیسنس بھی بہت سارے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہیں. تو آئی وڈ ریکمینڈ. لائف میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ کووڈ میں بھی, کووڈ سے پہلے بھی, اور ایک CEO لیول پہ تو وہ اسٹریس کا ایک لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. تو اسٹریس از اے فیکٹ آف لائف. واٹ آر دا کوپنگ اسٹریٹجیز آف اظہر ملک صاحب؟ آپ کی کیا کرتے ہیں جب بہت زیادہ اسٹریس بڑھ جاتا ہے, کیش فلو ایشوز آتے ہیں, لوگ تنگ جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, کوئی اپنا دھوکہ دے جاتے ہیں, تو ایسے اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سر اس میں میں یہ کہوں گا کہ لائف کا ایکسپیرینس ہے, بہت جلدی سیکھ لیا تھا. سو آئی اسٹارٹ وتھ سم بڈی ایٹ 100% ٹرسٹ. The person can go down from there, cannot go above. Or I always give the other party full benefit of doubt. جو چلا جاتا ہے اس کو میں اس کا لاس گنتا ہوں, اس لیے میں اسٹریس لیتا نہیں ایسے کے جانے سے. ٹھیک ہے. کیش فلو کی جو اسٹریس کی آپ بات کر رہے ہیں, الحمدللہ کچھ پلاننگ اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے, کچھ باقی بھی ہے, ان اے سینس کہ وی ورک اوپن ڈور پالیسیز ہیں. We work with a lot of empathy. I know from my newest recruit to the oldest employees جو میرے ساتھ 20 سال سے بھی کچھ لوگ ہیں. میری جرنی 25 سال کی, اس میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ 20 سال پلس ہیں. So I know and understand their personal matters. ایکچولی ہم بہت زیادہ انوالو رہتے ہیں. تو کچھ میری ٹیم ایسی ہے کہ میری اسٹریس مجھے دیتی نہیں ہے. اگر آ بھی جائے کیش فلو تو مجھے لینے نہیں دیتی, وہ شیئر کر لیتی ہے میرے ساتھ اوپنلی. سو اسٹریس ہوتی ہے مجھے, ہوتی ہے, نیچرل ہے. ایک چیز سے ہوتی ہے جی, نیچرل ہے. اسٹریس ہوتی ہے مجھے اچیومنٹ سے کوئی اسٹریس نہیں ہے کہ میں نے یہاں سے ایکس سے وائی تک پہنچنا. بہت ساری اسٹارٹ اپس کو ہوتا ہے کہ آج میرے یہ نمبر ہیں تو کل ڈبل ہونے ہیں. مجھے اسٹریس ہوتی ہے نالج سے. ہماری ایک سیٹ فیلڈ ہے, اس فیلڈ کے اندر کئی دفعہ ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا. تو میری ابھی بھی ریڈنگ یا ٹیکنیکل کور کمپیٹنسی کو وہاں رکھنے کے لیے آئی ایکچولی اسٹڈی اباؤٹ 20 to 30 hours منیمم. تو وہاں اسٹریس ہوتی ہے, جس ہفتے ٹائم نہیں ملتا اسٹریس ہو جاتی ہے. اور جب کسی اسٹریس کا لیول تھوڑا سا بڑھتا ہے تو اظہر ایک بندہ نا, پاکستانیوں کا تو مزاج ہے, ہمارے DNA میں ہے, غصہ جو ہے, اینگر جو ہے, کیا کوپنگ اسٹریٹجی ہے؟ غصہ تو نیچرل ہے, یہ بھی نیچرل, جیسے اسٹریس نیچرل ہے. غصہ آ جائے تو اظہر آپ کی پرسنالٹی میں جو ڈیمینی ہو رہا ہے آپ کا, جو وہ تھوڑا سا ایک اینگری ینگ مین کا جو ہوتا ہے نا, جو ہیرو, جو نانا پاٹیکر کو میں اکثر بولتا ہوں, ہر بندے کے اندر ایک نانا پاٹیکر ہوتا ہے, تو اینگر کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سر بڑا غصہ آتا تھا تو میں نے, پھر شادی ہو گئی؟ نہیں, شادی سے بھی بڑے بڑے غصے آتے تھے, ان اے سینس کہ آئی اسٹارٹیڈ دس بزنس بفور .com فرسٹ بسٹ. ماشاء اللہ. بہت اوپر نیچے دیکھا. 2005 میں ایک میرے مینٹور ہیں, انہوں نے نا مجھے ایک بڑی اچھا واقعہ سنا. انہوں نے کہا جی آپ نے نا اسے اسٹک کرنا ہے اظہر, لائف اچھی گزرے گی. اکبر بادشاہ کی برتھ ڈے تھی, اس نے کہا جی مجھے ایسا تحفہ دینا ہے جو میں نا جب غصے میں ہوں, جب مجھے غم ہو میرے کام آئے, اور جب میں خوش ہوں تب بھی میرے کام آئے. یہ وقت بھی گزر جائے. تو بیربل نے اس کو ایڈوائس دی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب غصہ آنا ہے نا, جس امپلائی پہ آنا ہے اس وقت نہیں, اپنے آپ کو کہنا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور ریلیکس, مطلب ریئیکٹ نہیں کرنا, ڈیلے کرنا ہے. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بتاؤ کہ وقت ہی ہے یار, گزر جائے گا. ڈیلے, بیسیکلی ڈیلے ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ گزر جاتا ہے تو کئی دفعہ اگلی پارٹی جینون ہوتی ہے. صحیح. وہ ڈیلے جینون ہوتا ہے, وہ ریزننگ, وہ لاجک
آپ کو اس ٹائم کے بعد نظر آتی ہے, بیکاز آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے ہیں اس ایموشن سے, اس اسپیڈ آف تھاٹ پروسیس سے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو آپ ایک اچھی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, اس کو باریکی سے دیکھ سکتے ہیں. مطلب بڑی پیاری بات یہ کہ جو ڈیلے ہوتا ہے آپ رسپونڈ کرتے ہیں, ریئیکٹ نہیں کرتے. 100% کوشش یہی ہوتی ہے. مطلب ریئیکٹ کرنا نیگیٹو ہے, 10-15 سال رسپونڈ کرنا وہ رسپانس ود لاجک, ریئیکٹ ود ایموشنس, یہ بڑا بنیادی فرق ہے. سر آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ ساری زندگی کا اگر یہ 25 سال کے سفر کو 96 کے لے کے اب 2021 میں اگر کمپریس کیا جائے تو کیا ریسیپی آف سکسیس بنے گی اظہر ملک کی؟ سر ریسیپی آف سکسیس بہت سمپل ہے. دوست بنائیں, گڈ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں, اور دوست بنائیں, اپنے کولیگس کو دوست بنائیں جن کے ساتھ آپ ایک میجر پورشن آف دا ڈے گزارتے ہیں. اگر وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, صرف آپ انہیں ایز این امپلائی دیکھیں گے یا ایز اے ٹول دیکھیں گے, آپ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور ان کی بھی کوئی اچھی نہیں گزرتی. سو میرے خیال میں اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک لیڈر ہی وہ ہے جو لیڈ بھی کر رہا ہے اور لوگ اسے فالو کریں گے, بیکاز وہ لیڈ کرتا ہے. اور ایموشن, ایمپتھی, پیشن, یہ ساری چیزیں آپ دوست بنائیں, پیسہ بن جاتا ہے. ایک دفعہ دوست بن جائے پیسہ بن جاتا ہے, پیسہ تو سیکنڈری ہو جاتا ہے. اور لائف میں ایک نا مزے کی بات یہ ہے کہ پیسے کا بھی ایک نمبر ہے, اس کے بعد اٹس یوزلیس. پیسے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, اور بہت چھوٹا نمبر ہے, اس کے بعد ٹوٹلی یوزلیس ہو جاتا ہے. ٹرو کہہ رہے ہیں. تو اور یوزلیس اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ, وہ اسلامک بھی ہے کہ ایک آپ میں نا تحمل مزاجی بھی آ جاتی ہے, اعتدال ہونا چاہیے. ایک کوالٹی کے بعد آپ کے کام کا بھی نہیں ہے, قارون کی طرح قبر میں تو نہیں جانا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اظہر لاسٹ 2-3 چھوٹے کویشچنز ہیں کہ یور پرائڈ, یور اچیومنٹ, جس پہ آپ کا پرائڈ ہے. آج تک کی ڈیٹ میں اتنی کامیابیاں لی, کتابیں بھی پڑھی, بڑے سے بڑے یونیورسٹیوں میں پڑھا, بڑے بڑے برانڈس کے ساتھ کام کیا, کر رہے ہیں, پرائڈ کس پہ فیل کرتے ہیں؟ باقی تو ایز یوزول بزنس ایز یوزول ہوتا ہے. سر میں نا اپنے ہیومن ریسورس میں کافی پرائڈ فیل کرتا ہوں. میرے پاس بہت ساری اچیومنٹس ہیں, 1990 سے شروع ہوئی ہیں. اتنی کمرشل اچیومنٹس ہیں, لوگوں کے پاس 5 ہوں تو جاٹ ڈاؤن, مطلب کہ انٹر کانٹیننٹل, دس دیٹ, وی سیز, ملٹیپل وینچرز, سب کچھ. بٹ میرا پرائڈ اینڈ جوائے آر دا پیپل دیٹ آئی ورک ود. میرے آپ کو میں دیتا ہوں, پرائڈ نا بڑی دفعہ آتا ہے, ایک دفعہ نہیں آتا جب وہ ہیومن ریسورسز میں ہو. اور وہ ایسے ہے کہ ابھی موسٹ ریسنٹلی ون آف آر ٹیم لیڈس گاٹ فل اسکالرشپ ٹو NYU, ٹش اسکول آف ڈیزائن. از اے PUIT, پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے وہ, PIT کا, اور نو بگ نیم, فل اسکالرشپ ٹو NYU بیسڈ اپان دا ورک دیٹ ہی ڈیڈ ود اس, بیسڈ اپان دیٹ وی enabled him, made him more capable. تو اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ. سو ہر سال 2 سال میں ایک نہ ایک ستارہ نکلتا ہے یہاں سے, اینڈ دیٹ از آور پرائڈ. یہ آپ کا ایک پرائڈ ہے کہ آپ اس کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. سر وہ گروتھ اس نے کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ کا اس کی جو آپ سمجھیں کہ اس کی جو وارمتھ ہے نا, ہم اسے انجوائے کرتے ہیں. گروتھ اس نے کرنا ہوتا ہے, ستارہ تو ڈے 1 سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ ان کٹ ڈائمنڈ ہوتا ہے, اس کو تراشتے ہیں, ہم تھوڑا سا تراشتے ہیں, اس میں چمک آ جاتی ہے, اس کی ویلیو انکریز ہو جاتی ہے, ہم بھی انجوائے کرتے ہیں, وہ بھی لائف میں انجوائے کرتا ہے. اور الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جو انجوائے کر کے جاتا ہے, جو بن کے جاتا ہے, وہ آگے بھی بڑی ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی. سو 1 to 2nd to 3rd, it's a pay forward kind of a thing, اور ہمیں that is what we enjoy, that's our pride. 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں اظہر ملک کو؟ سر ریٹائرمنٹ دیکھتے ہیں. بہت کام کر لیا. 5 سال بعد, in all honesty, non-commercial endeavor, we are already where I just told you کہ money has started becoming irrelevant. So growth, companies are growing. اب goal ہے میرا, as a legacy I actually want to establish a non-for-profit school. تو انشاءاللہ 5 سال میں یہ آپ کو ہم پورا سپورٹ کریں گے CSR کے حوالے سے. سر جی CSR نہیں ہوگی because there is no corporate, it would just be a person. بس ایز اے پرسن. نہیں, اصل میں نیکی کا کام ہے, جو بھی آپ کرنا چاہیں. پاکستان میں تو اپرچونیٹیز کا اوشن ہے, سمندر ہے. لاسٹ میں 2-3 چیزیں سر, چھوٹے چھوٹے 1 لائن. بیسٹ آپ نے دنیا دیکھی, USA سے لے کے پاکستان, لیفٹ رائٹ, بیسٹ ڈیسٹینیشن پرسنلی؟ ہاں زانزیبار. جی وہ کہاں ہے؟ زانزیبار, تنزانیہ. تنزانیہ. زانزیبار از این آئلینڈ, آرکیپلاجو ہے. اینڈ راہل بھائی ورلڈ بھی وہاں سے رہی ہے 1-2 دفعہ.
جی سر وہ مس ورلڈ کا تو نہیں پتا 99% اسی لیے شاید جاتے ہیں وہاں. نہیں سر زانزیبار کی ایک بیوٹی ہے. اچھا بیوٹی ہے. ایک بیوٹی ہے. وہ بیوٹی کیا ہے جو آپ کو مالدیوز میں نہیں ملنی. اچھا. وہ آپ کو کسی بھی انڈونیشیا نہیں ملنی, وہ آپ کو فلپینز نہیں ملنی. بڑے اچھے اچھے بیچز ہیں. بیچ ٹو بیچ کمپیریزن مل جائے. زانزیبار میں کلیئر ڈویژن ہے. کلیئر ڈویژن یہ ہے کہ زانزیبار از اے مسلم کنٹری اینڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو انہوں نے ٹورزم کو سیگمنٹائز کیا ہوا ہے. سو اگر آپ لیٹس سے میں پریکٹسنگ مسلم اتنا زیادہ نہیں ہوں کہ میں اس میں پرائڈ لے سکوں, بٹ اف یو ٹیک پرائڈ لیٹس سے جنید جمشید صاحب تھے اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو اینڈ وزٹ اینڈ انجوائے اے بیچ اینڈ دیٹ لائف وداؤٹ ورینگ اباؤٹ کہ کسی ساتھ والے نے تھوڑے کپڑے پہننے ہیں یا زیادہ پہننے ہیں. زانزیبار از دا پلیس ٹو بی. اچھا. اٹس اے فیملی ڈیسٹینیشن وچ پرووائڈز یو ایوری تھنگ. ویدر بہت اچھا ہے جی. 300 میٹر چلے جائیں آپ پانی کے اندر, نیچے دیکھیں 400 میٹر نیچے بھی نظر آتا ہے. ہاں اتنا صاف ہے. سو زانزیبار از اے ڈیسٹینیشن. جی. فیوریٹ کیا کہتے ہیں کہ فوڈ؟ سوشی. سوشی. ہاں جی. کیا فیوریٹ میوزک پسند ہے موسیقی؟ سر میوزک والا کھانا نہیں چلتا. نہیں چلتا. نہیں چلتا. حالانکہ آرٹ یہ ہوتا ہے نا, یہ جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں لاجک والے, یہ موسیقی سے نا ان کی وہ چلتی ہے, کریٹیوٹی اوپن اپ ہو جاتی ہے. انسٹرومنٹس چلتے ہیں, انسٹرومنٹس, مگر پوئٹری پاکستانی صوفی. تو ایک لائن سنا دینا, کوئی بتا دے جو دل کے پاس دھڑکتی ہے. بابا بلے شاہ کا کوئی کلام, اٹھ بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. سر زبانی تو یاد نہیں رہتا, کوئی ترجمہ بتا دیں کوئی. مگر فیورٹس کے اندر آئے گا ایک الف, اکو الف و ترکار, باقی اکو الف ترکار. علم و بس کریو یار, بس کریو یار, پڑھ پڑھ علم کتاباں. ہاں جی. اپنے آپ کو پڑھیا نہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے میں نے کہا نا میرا یہ والا کھانا نہیں ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے جب میں گیا ہوں تو ان ایچسن آئی واز کنسیڈرڈ اے مڈ ٹو لوور ٹیئر اسٹوڈنٹ. رٹا نہیں لگتا مجھے یاد, اس حساب سے نہیں ہے. سو اس وجہ سے میوزک جو ہے وہ ساتھ والے بندے کو انگریزی بولنی نہیں آتی, بٹ وہ آپ کو پورا گانا بھی سنائے گا. وہ پتہ نہیں کیا اللہ میاں نے ایسا سسٹم بنایا کہ میرے دماغ میں وہ نہیں چلتا. لیکن سر ایک بات ہے, میں آپ کو اپنی مائی وائف از اے گولڈ میڈلسٹ ان میوزیکالوجی فرام این سی. ہاں ماشاء اللہ. بڑا ہی تضاد بھی بہت ہے لائف میں. نہیں یہ تضاد نہیں ہے, یہ یونیورس کا یہ نہیں, یہ یونیورس کا پیراڈاکس ہے. اس کو پیراڈاکس اس لیے کہتے ہیں کہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو مل کے یہ ساری یونیورس بنتی ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو کا فائدہ یہ ہے کہ لائف انٹرسٹنگ رہتی ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسی سے زندگی ہے. ایسے ہو جائے تو لائف بورنگ ہو. سر ڈائیورسٹی, بیوٹی لائز ان ڈائیورسٹی. بیوٹی کا حسن کا تعلق جو ہوتا ہے نا وہ یکسانیت میں نہیں ہے, وہ کس میں ہے, ڈائیورسٹی میں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ایک یہ چھوٹا سا میرے دوست ہیں سہیل وڑائی صاحب نا, ان کا ایک سوال میں نے بورو کیا ہوا ہے کہ آپ خوبصورت بھی ہیں, جوان بھی ہیں, چیسونین بھی ہیں, اور امریکہ پلٹ بھی ہیں, تو محبت تو کی ہوگی, محبت کو کیسے دیکھتے ہیں, واٹ از لو, اینڈ آپ کی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں آف لو. وہ یہ یونیورسل ایموشن ہے, یہ کوئی ذاتی نہیں ہے. سر محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. آپ رومانٹک ہیں پتہ ہے اندر سے, یو آر اے ویری رومانٹک گائے. جو لاجک والے بندے ہوتے ہیں نا اپنے رومانٹسزم سے اپنی اس خشک جو لاجک سے کرتے ہیں. نہیں سر محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی. اور یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے, وہ شیکسپیئر کہتا. جی جی. اور سر کافی چیزوں سے محبت کی ہے, کافی لوگوں سے محبت کی ہے. نہیں میں صرف نسوانی حسن کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی بوٹے پھول درختوں کی بات نہیں کر رہا. سر میں شادی شدہ آدمی ہوں. اچھا چلیں یہ بتا دیں, نسوانی حسن جو ہوتا ہے اللہ پاک نے جو عورت کو بنایا, تخلیق کیا. اللہ میاں نے بھی کہا ہے کہ پہلی نظر تو ویسے بھی حلال کر دی اللہ میاں نے, اگر نہ ہوتی تو وہ نظر حلال نہ ہوتی. نسوانی حسن میں کیا پسند ہے؟ دیکھیں یہ ایک نا, یہ بھی ایک آرٹ کا کوسچن ہے سر. چلے چھوڑ دیتے. اچھا جی لاسٹ کوسچن, میسیج کیا ہے پاکستانی یوتھ کے لیے, کیونکہ آپ ایک رول ماڈل ہیں ایک ینگ نسل کے لیے, کیا میسیج ہے ہوپ کا اور آپٹیمزم کا, کیا میسیج ہے یہ آپ ادھر دیکھیں. ایک سالڈ میسیج جو ہے وہ یہ ہے that there is no silver bullet in life. کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی. کچھ بھی کرنا ہے, آپ انٹرپرینور ہیں, آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, آپ کا کوئی بھی گول ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے.
اور محنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ لیٹس سے کہ ایک ایجوکیشن ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو صرف بیچلرز ہے، میں آگے کیا کروں گا. آپ کو کسی دنیا کے فرد نے آج کے دن میں انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی میں پڑھائی سے نہیں روکا. پڑھنے میں اور ڈگری میں فرق ہے. پڑھنا آپ نے ضرور ہے، ڈگری ہو نہ ہو سیکنڈری ہو جاتی ہے، پر پڑھائی پڑھیں گے تو آپ آگے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اب دنیا ڈسرپشن میں 18 مہینے میں نئی چیز پرانی ہو کے ختم ہو جاتی ہے. اور اب جو چیزیں موو کر رہی ہیں جس پیس پہ آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا پیشن ہے آپ کا. لیٹس سے کہ آپ یو وانٹ ٹو بی اے اسٹائلسٹ. لوگ پنجاب میں ادھر ادھر نہ تھوڑا، اور ہمارے پیرنٹس کے ٹائم پہ تو تھوڑا اور پیچھے نظر سے دیکھتے، بٹ ایون اف یو ار اے اسٹائلسٹ یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کورین اسٹائل کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ڈفرینٹ کلچرز میں کیا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں کیا ہے، اس کا آپ کو پریکٹس کرنا پڑنا ہے. تو پڑھائی آپ کے لیے ہر جگہ لازمی ہے. آپ ذمہ دارہ کر رہے ہیں تو سیڈ کی کوالٹی آپ کو پڑھنی ہے، نئے میتھڈز ڈھونڈنے پڑنے ہیں. اور محنت کرنی پڑنی ہے. محنت کرتے ہیں جب تو جتنی محنت آپ کریں گے اتنا اچھا آپ کو رزلٹ آئے گا. اینڈ باقی کچھ کام قسمت کا بھی ہوتا ہے، مگر محنتی آدمی کی قسمت کہیں نہ کہیں ہٹ ہو جاتی ہے. And I will quote Einstein. Somebody said that you are a genius. You get everything done. And Einstein stated, no, I'm not a genius. I just stick to a problem longer than an average person. So if you stick to a problem long enough, you will find the solution. You will find the success. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ اظہر. ریئلی اے گریٹ لرننگ، گریٹ انسائٹ، ڈیپ کانورسیشن. بہت چیزیں سے سیکھی. آئنسٹائن کے اوپر ہی کلوز کرتا ہوں. اور جو میرا آج کا ٹیک ہے فرام دس ٹاک، وہ 3 لفظ ہیں جو میں نے آج اظہر سے سیکھے ہیں. پہلے تو ایک آئنسٹائن کی بات کی کہ وہ آئنسٹائن کہتا تھا کہ 1% جو ہوتی نا وہ آپ کی انسپیریشن ہوتی ہے اور 99% پرسپیریشن ہوتی ہے. کہ جتنا آپ کا سویٹ ایکویٹی ہے، جتنا آپ اپنی خون کو پسینہ اور پسینے کو خون بنا لیں گے تو پھر کامیابی لازمی آپ کو ملے گی. اور 3 چیزیں جو ٹیک اوے آج کا، کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا پیشن ہے، آپ کی ایمپتھی ہے، اور اس کے بعد لاجک ہے. کہ اگر آپ نے پیشن اور لاجک، یہ دونوں اپوزٹ ہے. یہ پیراڈاکس ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تھینک یو ویری مچ. اس آج کے سیشن کو سی او ٹوڈے ٹی وی پہ، سی او کلب پاکستان کے آفیشیل پیج پہ، اور یہ جو ہے ایوالو کے آفیشیل پیج پہ ضرور دیکھیے گا، کمنٹ دیجیے گا. اور ان کو ہم کسی دن اپنے سی او ٹوڈے آفس میں یا مینجمنٹ ہاؤس میں بلائیں گے. ایک ینگ نسل کے ساتھ ایک ٹاک جو لائیو کویشچن آنسر سیشن بھی کریں گے. تو اجازت دیں اجازت نثار کو اور اظہر ملک کو. اللہ حافظ.